إلى حضرة النبي الكريم وابنه الغوث الأعظم البغدادي سيدنا وسندنا عبد القادر الجيلاني. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریمہ. اے قادر و خدائے عبد القادر، قدرت دہ دستہائے عبد القادر، بر عاجزی ما نظر رحمت کن، بر جمیع اہل سنت نظر رحمت کن، رحم قادر برائے عبد القادر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ الذین فازوا بالصدق وصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال جل مجده: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آئیے اخلاص و محبت کے ساتھ ہمارے مرکز عقیدت نبی فطرت ہادی برحق روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و رسالت میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ الکرام و ابنہ الکریم امتہ الکریمہ. آپ کی بیداری، آپ کے ذہن کی بیداری، مجمع کی بیداری، علماء کی بیداری، عوام و خواص کی بیداری، بچے بوڑھے جوانوں کی بیداری دعوت خطاب دے رہی ہے. میں چاہوں گا کہ جاگتے ہوئے ذہن سے آپ کو خطاب کر سکوں اور آپ کے بربط فکر پر کچھ ٹیپ کر سکوں. اگر میں آپ کے لوح دل پر لکھ لے گیا کوئی پیغام تو میں اپنے لیے ذخیر آخرت سمجھوں گا. پیغمبر اعظم رحمت عالم کا مبارک ارشاد: لَأَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ عَلَى يَدِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خیر مما طلعت علیہ الشمس. تمہارے ہاتھ پہ ہدایتوں کا چراغ اگر کسی کے دل میں جل جائے تو سارے جہان کی نعمتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. جہاں بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی سورج کی تابانی ہوتی ہے، جہاں جہاں بھی
सितारों की अंजुमनें हैं, जहाँ जहाँ भी कायनात इंसानी है, बल्कि सारे जहान की नेमतों से अफजल है कि किसी के दिल में हिदायतों का चिराग जल उठे। हजरात, हिदायतों का चिराग जले तो उसको बुझने न दीजिएगा। मैं एक अजीम सफर तय करके आया हूँ। ईद के बाद घर वापस गया, मदरसा हाज़री देकर फिर वापस आया हूँ। मैं आपको अलामत इस्लाम नहीं, दलील ईमान बताने के लिए आया हूँ। मैं आपको नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको रोजा रखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको दाढ़ी की तबलीग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको इमाम अहमद रज़ा का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। हजरात, अभी कहा गया है कि मैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा, हजरत अली का दामन नहीं छोड़ूंगा और बुजुर्गों का दामन नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूंगा कि एक दामन पकड़ लीजिए ताकि किसी का दामन छूट नहीं पाए। वो है इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत दरिया रहमत का दामन। उसी दामन को मैं देना चाहता हूँ, उसी दामन को मैं पकड़ाना चाहता हूँ। वही दामन आज हबलुल्लाहिल मतीन है, वही दामन आयतुम मिन आयातिल्लाह है, वही दामन मौजतुम मिन मौजज़ात सय्यदिल मुरसलीन है। अगर वो दामन आपने पकड़ लिया तो आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, नमाज दलील ईमान नहीं है, रोजा दलील ईमान नहीं है, ज़कात दलील ईमान नहीं है, सजदे दलील ईमान नहीं है, दाढ़ी दलील ईमान नहीं है। ये सब अलामत इस्लाम हैं। हजरात, अगर आप कहीं मीनारा देखेंगे तो आपको मस्जिद का तसव्वुर होगा। तो मीनारा जो है वो अलामत मस्जिद है। ऐसे आप दाढ़ी कहीं देखेंगे तो आपको अलामत इस्लाम का तसव्वुर होगा। दाढ़ी अलामत इस्लाम है, सजदा अलामत इस्लाम है, रुकू अलामत इस्लाम है, क़ऊद अलामत इस्लाम है, बंदगी अलामत इस्लाम है, वक़ार सजदा अलामत इस्लाम है, ज़ौक़े बंदगी अलामत इस्लाम है, मदाक़े सजदा अलामत इस्लाम है। मगर दलील ईमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अक़ीदे की तहारत दलील ईमान है, वक़ार इंसानियत दलील ईमान है, मोहसन इंसानियत दलील ईमान है। मैं आपको दलील देने के लिए आया हूँ, मैं आपको अलामत देने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए कि अलामत अगर है, अलामत बगैर दलील के पाई जा सकती है, मगर दलील जहाँ हो हजरात वहाँ अलामत जरूर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सजदे हो तो दलीलें भी मौजूद हो, आपके पास ज़ौक़े बंदगी हो तो दलीलें भी मौजूद हो। हजरात, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज वगैरह ये अलामत इस्लाम है, लेकिन अकीदे की तहारत ये दलील ईमान है। अकीदा क्या है? अकीदा किस चीज का नाम है? एतकाद किस चीज का नाम है? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत में जो इख्तिलाफ होगा वो मसाइल का इख्तिलाफ नहीं बताया है, हमारी उम्मत में जो इख्तिलाफ होगा अलामतों का इख्तिलाफ नहीं बताया है, हमारी उम्मत में जो इख्तिलाफ होगा वो दलीलों का ही इख्तिलाफ बताया है, वसूल एतकाद का इख्तिलाफ बताया है। फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती, इमाम तिरमिज़ी अपने सही तिरमिज़ी में हदीस की रवायत फरमाते हैं सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला फिरकतन वाहिदा, हमारी उम्मत 73 फिरकों में बच जाएगी, सबके सब जहन्नम में होंगे मगर एक फिरका जन्नती होगा। कालू मा हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। हजरात, नबी ने फरमाया वो फिरका कौन है? इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, इमाम अहमद फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं सनतान व सबूना फिर नारे व वाहिदतुन फिल जन्नह व हियल जमाअह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 72 फिरके जहन्नम में होंगे और एक फिरका जन्नती होगा। हजरात, जरा गौर तो कीजिए, आज दुनियात की बुनियाद पर जन्नत का हकदार बनी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल का फरमान सच्चा है या बातिल अकीदा वालों की बात सच्ची है? आप कहोगे रसूल पाक का फरमान सच्चा है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं एक ही फिरका जन्नती होगा। हम शेख मुहक्किक फरमाते हैं जुदा मी शवन उम्मत मन, हमारी उम्मत जो है जुदा हो जाएगी
اور امت کون سی امت جدا ہوگی؟ امت دعوت نہیں جدا ہوگی، امت اجابت جدا ہوگی، اس لیے کہ نصارہ امت دعوت ہیں، یہود امت دعوت ہیں، مجوسی امت دعوت ہیں، لیکن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت ہیں، قبول کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ حضرات سماعت کیجئے، شیخ محقق فرماتے ہیں جدا می شمن امت من آہاں کی ایمان آوردہ ان وہ روب قبلہ آوردان، جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور قبلہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہیں وہ کس میں جدا ہوں گے؟ در وصول اعتقاد کے وصول میں جدا ہوں گے، نماز کے مسئلے میں نہیں جدا ہوں گے، روزے کے مسئلے میں جدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نبی نے مسائل کی بنیاد پر 4 مسلک بتایا ہے لیکن اعتقاد کی بنیاد پر ایک مسلک بتایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسائل کی بنیاد ہے وہ امام مالک کا مسلک ہے، وہ امام شافعی کا مسلک ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، لیکن اعتقاد کی بنیاد پر وہ مسلک ہے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص مشاہد ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعتقاد کی بنیاد پر جدا ہوں گے۔ میں اعتقاد کا تصور لے کر آپ کے سامنے اعتقاد کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اعتقاد کی بنیادوں پر جدا ہوں گے، اعتقاد کے وصول میں جدا ہوں گے، اعتقاد کے وصول اور کلیات میں جدا ہوں گے، اعتقاد کی طبیعیات میں جدا ہوں گے، اعتقاد کی کمیات میں جدا ہوں گے، اعتقاد کی کیفیات میں جدا ہوں گے۔ حضرات تو وہ اعتقاد کی بنیاد پر جدا ہوں گے، اس لیے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ان کی نہ داڑھی دیکھی جائے گی، آپ کے وصول میں جدا ہوں گے، اور وہ 72 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 72 فرقے ہوں گے۔ آپ کہو گے 72 فرقے ہوں گے تو 72 فرقوں کا تصور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری دنیا سنیت میں 2 کتابیں موجود ہیں، ایک شرح مواقف شریف ہے اور ایک مدارک التنزیل ہے۔ مدارک التنزیل میں بھی بتایا گیا ہے اور شرح مواقف میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس دونوں کا ماخذ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے جو افقہ صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، بالکل حواس کو اکٹھا رکھ کر، دماغ کو اکٹھا رکھ کر آپ اصول اعتقاد سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں دلیل ایمان سمجھا لے گیا تو میں اپنی زندگی میں اپنی کامیابی پہ ناز کروں گا، اس لیے کہ میں دلیل سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ حضرات ذرا دیکھیے، اصول اعتقاد کی بنیاد پر ایسا معاملہ ہوگا، اعتقاد کے کلیات کی بنیاد پر ایسا معاملہ ہوگا تو وہ کیسے فرقے ہوں گے؟ 72 فرقے ہوں گے اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث عن عبداللہ ابن مسعود، یا کہے صحابہ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ مفتی اعظم ہے صحابہ کرام میں، فاروق اعظم کا حکم تھا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود ہو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ صحابہ جب ان کو دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے علم کا مشکیزہ بھرا ہوا آ رہا ہے۔ وہی وہ ہیں کہ جن کی دستگاہ کوفہ میں رہی، وہی ہیں کہ جن کی دستگاہ کے امین جو حضرت علقمہ ہوئے، انہی کے دستگاہ کے امین ابراہیم نخعی ہوئے، انہی کے دستگاہ کے امین حضرت، انہی کے دستگاہ کے امین امام اعظم ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطن، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے خط کھینچا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مشکات المصابیح میں ہے، برواہ بخاری ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو 6ویں نمبر پہ اسلام قبول کیے ہیں، سبحان اللہ، 6ویں درجے پہ اسلام قبول کیے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو صاحب النال والرسادہ ہیں، سرکار کے نالے شریف اور مصلی لے کر سفر حضر میں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ان کی روایت ہے، ان کی روایت کتنی مضبوط ہوگی آپ اس مضبوطی کا تصور کیجئے۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، اللہ کے رسول نے خط مستقیم ہمارے لیے کھینچا، وقال ھذا سبیل اللہ، سبحان اللہ، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، سبحان ھذا سبیل اللہ، ثم خط خطوطا، پھر اللہ کے رسول نے چند خطوط کھینچے، فقال هذه سبل وعلى كل سبيل شیطان يدعو الیہ، یہ راستے ہیں
اور خطوط کھینچے اللہ کے رسول نے اور فرمائے یہ راستے ہیں کہ جس کی طرف شیطان بلاتا ہے. ثم قرأ رسول اللہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہی راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے, اس کی تم پیروی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صراط مستقیم ایک راستہ ہے, ایمان والوں کا ایک راستہ ہے, اسلام والوں کا ایک راستہ ہے, جنت والوں کا ایک راستہ ہے. اور کیا نام ہے ان کا ایک ہی راستہ ہے جو فرقہ ناجیہ ہیں, ان کا ایک ہی راستہ ہے جو مسلک ناجی پر ہیں, ان کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں, ان کا ایک ہی راستہ ہے جو ما انا علیہ و صحابی پہ چل رہے ہیں. سماعت کیا آپ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا سبیل اللہ. ایک خط مستقیم کتنا بھی کھائے تو خط منحنی نہیں بن سکتا ہے. ایک خط مستقیم جب کھینچا جائے تو ٹیڑھا خط نہیں ہو سکتا ہے, نہ زاویہ بن سکتا ہے, نہ منفرجہ بن سکتا ہے, اس کا خط بدل نہیں سکتا ہے. حضرات مدارک التنزیل میں علامہ نصوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے داہنے طرف چھا خط کھینچا اور بائیں طرف بھی چھا خط کھینچا. یہ میرا سیدھا راستہ ہے. چھا داہنے کھینچا اور چھا بائیں کھینچا. حضرت امام نصفی فرماتے ہیں چھا 12 ہوتا ہے اور ہر جماعت کے 6 راستے 12 × 72 ہوتا ہے, اور بیچ میں ایک راستہ وہ صراط مستقیم کا ہے, وہی راستہ ہے, وہی فرقہ ناجیہ راستہ ہے, وہی ایمان والوں کا راستہ. سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرات یہ مدارک التنزیل میں کہا گیا, علامہ نصفی نے اس کو فرمایا, لیکن اس کی توجیح میں کر دوں. شرح مواقف میں بتایا گیا کہ فرقہ ناجیہ جو ہے ایک راستہ ہے اور 72 راستے ہیں. تو شرح مواقف میں بتایا گیا کہ پہلی جماعت جو پیدا ہوئی وہ شیعہ کی جماعت پیدا ہوئی, اس کے بعد جو جماعت پیدا ہوئی وہ معتزلہ کی جماعت پیدا ہوئی, اس کے بعد جو جماعت پیدا ہوئی وہ خوارج کی جماعت پیدا ہوئی, اس کے بعد جو جماعت پیدا ہوئی وہ مرجئیہ کی جماعت پیدا ہوئی, اس کے بعد جو جماعت پیدا ہوئی وہ نجاریہ کی جماعت پیدا ہوئی, اس کے بعد جو جماعت پیدا ہوئی وہ جبریہ کی جماعت پیدا ہوئی, اس کے بعد جو جماعت پیدا ہوئی وہ مشبہہ کی جماعت پیدا ہوئی. یہ 6 راستے ذرا سماعت کیجئے. میں نے 7 گنایا ہے لیکن آپ اس کو چھا سمجھیے, میں ثابت کرنے جا رہا ہوں. سماعت کیجئے اور ذہن کو حاضر کیجئے. شیعوں کا راستہ معتزلہ کے 20 جماعتیں ہوئی ہیں, معتزلہ کی 20 جماعتیں ہوئی ہیں, اور شیعوں کی 22 جماعتیں ہوئی ہیں, اور خوارج کی 20 جماعتیں ہوئی ہیں. یہ 62 جماعتیں ہو گئی. معتزلہ کی 20 جماعتیں ہوئی ہیں اور شیعوں کی 22 جماعتیں ہوئی ہیں اور خوارج کی 20 جماعتیں ہوئی ہیں. یہ کیا ہوئی؟ 62 جماعتیں ہو گئی. حضرات اور آگے سماعت کیجئے. اور مرجئیہ کی 5 جماعت ہوئی ہے. 62 اور 5 کتنا ہوا؟ 67. اور اس کے بعد میں نجاریہ کی 3 جماعت ہوئی. 67 3 کتنا ہوا؟ 70. اور اس کے بعد میں جبریہ کی 1 ہوئی ہے اور مشبہہ کی 1 ہوئی ہے. 70 2 72 ہوا. اور اس کے بعد میں ایک عظیم جماعت جو مانا علیہ و صحابی پر ہے, اہل سنت والجماعت ہے, وہی 73واں راستہ ہے اور وہی ایمان والوں کا راستہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرص مشاہد ملت, بزم رضا خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر سے سماعت فرما لیجئے. مدارک التنزیل کی روایت کو بعض لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے اور بعض لوگ اور اکثر جمہور نے شرح مواقف کی روایت کو تسلیم کیا ہے. حضرات اگر انتظام کرنے والا ہوں سماعت کیجئے کہ پہلی جماعت جو ہے وہ معتزلہ کی ہے جس کی 20 جماعتیں ہیں, 20 فرقے اس میں ہوئے ہیں, اور دوسری جماعت جو ہے وہ شیعوں کی ہے جس میں 22 فرقے ہوئے, اور تیسری جماعت خوارج کی ہے اس میں بھی 20 فرقے ہو گئے. یہ 3 جماعتیں ہوئی. اور چوتھی جماعت مرجئیہ کی ہے اس میں 5 فرقے ہو گئے. یہ 5 جماعت 4 جماعت ہو گئی. اور 5ویں جماعت جو ہے وہ نجاریہ کی ہے اس میں 3 فرقے ہوئے. اور 6ویں جماعت جبریہ اور مشبہہ کی 1 ہی جماعت ہے, اس میں تفریق نہیں ہے. اس لیے 6 راستہ ہوئے. سرکار نے داہنے طرف چھا کھینچا تھا اور بائیں طرف چھا کھینچا تھا, اور اس طریقے سے 6 کو جب ضرب دیا گیا تو 72 راستے بن گئے. پتہ چلا مدارک التنزیل کی عبارت بھی صحیح ہے اور شرح مواقف کی بھی عبارت صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ سرکار نے فرمایا حضرات میرا سیدھا راستہ ہے. اب صراط مستقیم میں آپ کو بتانا چاہوں گا. صراط مستقیم کیا ہے؟ آؤ معتزلہ سے پوچھو.
معتزلہ تم لوگوں نے سب سے پہلے اعتزال کیا ہے، سب سے پہلے الگ ہوئے ہو۔ حضرات معتزلہ ایک جماعت تھی جو حضرت حسن بصری کے زمانے میں الگ ہو گئی تھی، اعتزال پسندی کا شکار ہو گئی تھی۔ واصل ابن عطا اس کا بانی ہے، اور جب وہ الگ ہوا تو اس نے ایک عقیدہ گڑھا، من ارتکب الکبیرہ فلیس بمؤمن ولا کافر، جو گناہ کبیرہ کر لے نہ مومن ہے نہ کافر۔ یہ معتزلہ نے کہا تھا، جو گناہ کبیرہ کر لے وہ نہ مومن ہے نہ کافر۔ یہ قرآن کے نص صریح سے اس کے خلاف کہا تھا، اس لیے معتزلہ کو کافر کہا گیا۔ اور یہی نہیں، معتزلہ نے کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اہل سنت نے کہا بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، بلکہ اہل سنت نے فرمایا کہ اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ معتزلہ نے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ قرآن کی ایک آیت سماعت کیجئے اور معتزلہ کے عقیدے کو اصول اعتقاد کے اوپر پرکھیے۔ قرآن پاک میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کو بھی پیدا کیا ہے جس کو تم عمل کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں کے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندوں کے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندوں کے سجدوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندوں کے رکوع کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندوں کے اعتقاد کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن معتزلہ نے کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اس لیے معتزلہ کہا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے خلاف گئے۔ قرآن کی اس آیت کے حضرات، قرآن کے کسی ایک آیت کو نہ مانے تو مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو معتزلہ نے اس آیت کو نہیں مانا، انہوں نے اصلہ واجب کر دیا اور کہا بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ تو اللہ کی بات مانی جائے یا معتزلہ کی بات مانی جائے؟ معتزلہ کی بات جو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اللہ کی بات جو مانے گا وہ مسلمان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو اور اس کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی ہمارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور معتزلہ نے کہا کہ ان العبد خالق لافعاله، بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اہل سنت والجماعت کہا اللہ بندے کے افعال کا خالق ہے اور بندہ اپنے اعمال کا کاسب ہے۔ تو حضرات اہل سنت والجماعت مسلمان ہوئے، معتزلہ کافر ہو گئے۔ مامون بادشاہ ہوا تھا، عباسیوں کے جلال پر، یعنی ایک عظیم طاہر سلطنت کا مالک بننے کے باوجود معتزلہ کا اعتزال بھی ختم ہو گیا اور مامون کا اعتزال آگے نہ چل سکا۔ مامون کے اعتزال کو توڑنے والے کون تھے؟ امام احمد ابن حنبل تھے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مامون الرشید کے اعتدال کو ختم کیا اور واصل ابن عطا کے اعتدال کو ختم کیا، اور فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے، یعنی معتزلہ نے کہا تھا قرآن اللہ کا کلام اور مخلوق ہے، لیکن حضرت سیدنا امام مذہب امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ حضرات تو معتزلہ کیوں کافر ہوئے؟ قرآن کی آیت نہ ماننے کی وجہ سے۔ سماعت کیجئے، آگے بڑھیے۔ شیعہ کیوں کافر ہو گئے؟ یہ تو معتزلہ کا فرقہ کافر ہوا، اس میں 20 جماعتیں تھیں وہ کافر ہو گئی، مگر شیعہ کیوں کافر ہو گئے؟ شیعہ اس لیے کافر ہوئے کہ قرآن کو مکمل انہوں نے تسلیم نہیں کیا، قرآن کو بیاض عثمانی کہا، قرآن کے نزول کے تحفظ کو تسلیم نہیں کیا، تحفظ قرآن کو تسلیم نہیں کیا۔ شیعہ کیوں کافر ہوئے؟ اس لیے کہ ایک آیت کا انکار کیا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور شیعہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو اترا ہے وہ صحیح نہیں۔ حضرات سماعت کیجیے، یعنی جو موجودہ قرآن ہے اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، اور اس میں بہت سے عقیدے ان کے ہیں کہ حضرت جبریل لا رہے تھے حضرت علی پر، لیکن چلے گئے وہاں لے کر۔ حضرات اس کے علاوہ 10 پارہ کے حذف کے وہ قائل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کے حذف کے وہ قائل ہیں جو ابو طالب کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ ان آیتوں کو وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ میں آپ کرنا چاہتا ہوں قرآن کو وہ محفوظ نہیں مانتے ہیں، اس لیے شیعہ کافر ہو گئے، کیونکہ قرآن کی اسی ایک آیت کا جو منکر ہو کافر۔
تو معتزلہ ایک آیت سے منکر ہوئے وہ کافر، اور شیعہ منکر ہوئے تو وہ کافر۔ میں آپ کے ذہن میں وجہ تکفیر ثابت کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کیسے کافر ہو جاتا ہے، آدمی کیوں کر کافر ہوتا ہے، آدمی کیسے کافر ہوتا ہے۔ حضرت زید نے ان لوگوں کی تکفیر کی اور رافضتمونی کہہ کر شیعوں کو رافضی قرار دیا۔ حضرت حسن بصری نے معتزلہ کی تکفیر کی اور قد اعتزل عنا کہہ کر معتزلیوں کو الگ کر دیا اور ان کی رد بھی کی۔ تو معتزلیوں کی تکفیر کس نے کی؟ امام حسن بصری نے۔ ان کے بعد کس نے کی؟ حضرت ابو الحسن اشعری نے۔ ان کے بعد کس نے کی؟ ابو منصور ماتریدی نے۔ ان کے بعد کس نے کی؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے۔ ان کے بعد کس نے کی؟ امام احمد ابن حنبل نے۔ ان کے بعد کس نے کی؟ اور مسلک کے لوگ کرتے رہے اور فقہا مذاہب کے امام کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معتزلہ اس لیے کافر کہ قرآن کی ایک آیت کو نہیں مان رہے، اور حضرات شیعہ اس لیے کافر قرآن کی ایک آیت کو نہیں مان رہے۔ اب آئیے خوارج کو دیکھیے۔ خارجی لوگ یہ بھی 20 فرقے ہیں، خارجیوں کے بھی 20 فرقے ہیں۔ یہ کیوں کافر ہوئے؟ خارجیوں نے یہ عقیدہ گڑھا اور کہا کہ جو گناہ کبیرہ کر لے وہ مومن نہیں رہ جاتا، کافر ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کبیرہ کر لے وہ مومن نہیں رہ جاتا، کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ وہ مومن رہتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کے آیت کی ان لوگوں نے تکذیب کی، اس لیے وہ لوگ بھی کافر ہو گئے، خوارج بھی کافر ہو گئے، کیونکہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات اور سنیے، مرجیہ کیوں کافر ہو گئے؟ میں بہت جلد آ رہا ہوں اپنے مضمون کے اوپر۔ مرجیہ کیوں کافر ہو گئے؟ مرجیہ خبیثہ نے تو یہ کہا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا ہے، گناہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے گناہ چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ محاسبہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کی ان لوگوں نے تکذیب کی اور انکار کیا، اور دوسری آیت کا انکار کیا، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا بدلہ نہ دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور مرجیہ خبیثہ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام لے آؤ چاہے جتنا گناہ کرو کچھ نہیں۔ حضرات تو قرآن کی آیت، یہ ان کا وصول عقیدہ میں اختلاف تھا، اس لیے معتزلہ بھی کافر ہوئے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا۔ شیعہ بھی کافر ہوئے، قرآن کی آیتوں کا انکار کیا اور قرآن پاک کی تکذیب کی۔ خوارج اس لیے کافر ہوئے کہ قرآن کی آیت کا انہوں نے انکار کیا۔ مرجیہ اس لیے کافر ہوئے کہ قرآن کی آیت کا انہوں نے انکار کیا۔ حضرات تو معلوم ہوا وصول اعتقاد میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو امام احمد رضا اس زمانے میں تکفیر نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل تکفیر کر رہے تھے، حسن بصری تکفیر کر رہے تھے، ابو الحسن اشعری تکفیر کر رہے تھے، اور لوگوں نے تکفیریں کی ہیں۔ اور بڑی فتنے کی تکفیر کس نے کی؟ مجدد شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نجاریہ فرقہ کی تکذیب کی گئی، تردید کی گئی، اور جبریہ کی تردید کی گئی۔ جبریہ قدریہ کی ایک قسم ہے۔ قدریہ کہتے ہیں منکرین تقدیر کو، اور جبریہ کہتے ہیں صرف تدبیر کو۔ جبریہ کہتے ہیں ہم جس کو جو مان لیں وہی ہے، اور قدریہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے تقدیر کا وہ انکار کرتے ہیں، اور جبریہ جو ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہیں، یعنی جو ہم تسلیم کر لیں۔ حالانکہ جبریہ اور قدریہ نے یہ کس کی تکذیب کی ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الایمان بین الجبر والقدر، ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے۔ کیوں نہیں فرمود سلطان بدرس کہ ایمان درمیان جبر و قدر۔
بدر کے شہنشاہ نے یہی فرمایا ہے کہ ایمان جبریہ کے درمیان ہے اور ایمان قدریہ کے درمیان ہے. نہ تو تقدیر ہی کا انکار کرنے والا مسلمان ہے اور نہ تدبیر ہی کو ماننے والا مسلمان ہے. تقدیر کو بھی مان رہا ہو اور تدبیر کو بھی مان رہا ہو. ان الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. حضرات تو نصوص کا انکار کیا اس لیے جبریہ کافر ہوئے، مشبہہ اس لیے کافر ہوئے کہ اللہ کی صورت کے وہ قائل ہوئے. یہ میں 72 فرقوں کی تردید کر رہا تھا اور 72 فرقوں کو بیان کر رہا تھا. یہ 72 فرقوں کو میں نے شمار کرایا. حضرات آپ کہو گے کہ وہابیہ کا اس میں شمار تو نہیں ہوا، دیابنا کا اس میں شمار نہیں ہوا. یہ میں نے کہا وصول اعتقاد میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اختلاف کیا تو کافر ہوئے. ارے ان کے کلمے کا اعتبار ہی نہیں ہے اس لیے وہ مرتد ہیں. وہ امت اجابت نہیں، امت دعوت میں سے ہیں. وہ یہود کی طرح ہیں، وہ نصارہ کی طرح ہیں، وہ مجوس کی طرح ہیں. ان کے نہ نماز کا اعتبار ہے، ان کے نہ روزے کا اعتبار ہے، نہ ان کی کا اعتبار ہے، نہ اس کے حق کا اعتبار ہے. حضرات یہ امت اجابت میں سے نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا یہ فرقہ ارتداد میں سے ہیں، یہ مرتدین میں سے ہیں. دعویٰ ایمان کا کیا مگر ایمان کی دلیل نہیں لا سکے اس لیے وہابیہ کافر ہوئی، وہابیہ مرتد ہوئی. آپ نے سماعت کیا. اب وہابیہ کی تکفیر کا جب مسئلہ آیا، وہابیہ کی تکفیر کا مسئلہ جب آیا تو اس مسئلے کو اس صدی میں 20ویں صدی میں آیا اور 20ویں صدی کی ایک شخصیت، ایک عظیم شخصیت کے نام سے 21ویں صدی میں پروگرام ہونے جا رہا ہے. حضرات ابھی اسٹیج پر 21ویں صدی کے استقبال میں امام احمد رضا کے نام سے 20ویں صدی کا وہ مجدد اعظم جو 21ویں صدی کے لیے آب حیات ہے، 20ویں صدی کا وہ انسان کامل جو 21ویں صدی کا امام اعظم ہے، 20ویں صدی کا وہ کیا نام ہے، وہ اللہ کا بندہ جو 21ویں صدی کے لیے خضر راہ حیات ہے، 20ویں صدی کا وہ انسان کامل جو 21ویں صدی کے لیے دستگیر عالم ہے، وہی امام احمد رضا کا پروگرام 21ویں صدی میں ہونے جا رہا ہے. پروگرام کے بارے میں اخیر میں تعارف دیا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا وصول اعتقاد کی بنیاد پر اختلاف ہوا. آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں، ایک دامن آپ پکڑ لیجئے تاکہ وصول اعتقاد میں آپ گرفتار، وصول اعتقاد کے اختلاف میں آپ گرفتار نہ ہوں. حضرات مسائل کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن عقائد کا اختلاف کبھی نہیں ہوا ہے. عقائد کا اختلاف جس نے کیا مسلمان نہیں رہ گیا ہے. اب آپ دیکھیے عقائد کا اختلاف کرنے والے مسلمان نہیں رہ گئے ہیں. عقائد کے اختلاف کے سلسلے میں آپ سماعت کیجئے. صراط مستقیم ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ کو اپنی گفتگو کا عنوان مقرر کیا، لیکن اس آیت پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ہے اور اہدنا الصراط المستقیم بعد میں ہے. ہدایت پہلے ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد میں عبادت کا مسئلہ بعد میں. عقل یہ تقاضا کر رہی تھی مگر عقل کے ماورا پیغام دیا گیا. عبادتوں کے تصورات کی بنیاد پر جب تم دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو اب آؤ پہلے وضو بنا لو، وضو بنا کر پھر بندگی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نیت باندھ لو، تکبیر تحریمہ باندھ لو، کان تک ہاتھ اٹھاؤ، ناف کو جکڑ لو، نفس امارہ شرکت نفس کو گرفتار کر لو اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے جلووں میں گم ہو کر قرب خاص معبود کا تصور لے کر خدا کی بندگی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تسبیح کے مزے لے لو، تحمید کا لطف لے لو، اس کے بعد قرات کر لو اور قرات میں جب اللہ کی حمد ہو جائے، اللہ کی تعریف ہو جائے، اس کا حمدللہ ہو جائے، اس کی ربوبیت کی پر خطبہ ہو جائے، مالک یوم الدین کا تصور پیش ہو جائے اور اس کے بعد میں اپنی بندگی پر دعا کرو اور وہ بمنزل خبر نہیں، بمنزل انشاء دعا کرو. خبر احتمال صدق و کذب رکھتی ہے، خبر میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بمنزل انشاء ہے،
یعنی بمنزلے دعا ہے، بمنزلے خبر نہیں۔ وہابیہ نے آج تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر تم پوچھتے ہو تو یہ خبر ہے، تمہارا ترجمہ غلط ہے، اور خبر احتمال صدق کو کذب رکھتا ہے۔ حضرات تو بمنزلے عیسیٰ ترجمہ تم کو آتا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یہ بمنزلے دعا ہے۔ یہ تنہا امام احمد رضا ہے جو ہم کو تصور دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرات تو اگر بمنزل خبر آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تمہاری نماز کا کیا اعتبار ہوگا، تمہارے روزے کا کیا اعتبار ہوگا، تمہاری زکوٰۃ کا کیا اعتبار ہوگا، تمہارے تصور عبادت کا کیا اعتبار ہوگا، تمہارے ربوبیت کے تصور کا کیا اعتبار ہوگا۔ تم جو بھی دعا کرو گے وہ بمنزل خبر، وہ احتمال صدق و کذب ہے۔ واقعی تمہاری نماز میں کذب کا احتمال نہیں، یقین ہے، اس لیے خبر تم نے کیا ہے۔ امام احمد رضا کی نماز وہ دلیل ایمان ہے، تمہاری نماز علامت ایمان ہے، مگر امام احمد کی نماز دلیل ایمان ہے، اس لیے کہ بمنزل انسا دعا فرما رہے ہیں۔ بات کچھ پیچیدہ ہو رہی ہے مگر میں پیچیدگی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت کیجئے تو پہلے عبادت کرائی گئی، پہلے نماز پڑھائی گئی، پہلے وضو کرایا گیا، پہلے کیا نام کھڑا کرا لیا گیا، رکوع کرا لیا گیا، تسبیح کرا لی گئی، یہاں اطمینان کے بعد میں اے بندے اب تو کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدایت ہم کو سیدھا راستہ چلا، وہابیہ نے راستہ دکھانے کی دعا کی ہے اور ارادۃ الطریق کی طلب کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے اس پر میں گفتگو کرنے کے لیے عنوان بنا رہا ہوں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ راستہ دیکھنے کے لیے سیدھا راستہ معلوم ہو جائے تو دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ سیدھا راستہ معلوم ہو جائے۔ پہلے سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ آؤ صراط مستقیم کا تصور صراط مستقیم دیوبند والوں سے پوچھو، صراط مستقیم سہارنپور والوں سے پوچھو، صراط مستقیم بنارس والوں سے پوچھو، صراط مستقیم لاؤ روافظ سے پوچھ لو، صراط مستقیم لاؤ دیابنا سے پوچھ لو، صراط مستقیم لاؤ معتزلیوں سے پوچھ لو۔ حضرات صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ آؤ معتزلہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، مرجیہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، جامیہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، کرامیہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، ملاحدہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، سمنیہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، رافضیہ آج بھی موجود ہو، چلو روافظ سے پوچھ لو صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ تو صراط مستقیم کا پتہ وہ دیں گے، صراط مستقیم کا پتہ دیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم الاثنین حتی ان لم ترکتموہا لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑا ہے، ایک کتاب اللہ کو چھوڑا ہے اور ایک اپنی آل و اولاد کو چھوڑا ہے، عترت کو چھوڑا ہے، جب تک دونوں سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرات صراط مستقیم کے لیے ہمارے پاس دو محور ہے، صراط مستقیم کے لیے ہمارے پاس دو ترازو ہے، صراط مستقیم کے لیے ہمارے پاس میزان کے دو پلڑے ہیں، ایک پہ کتاب اللہ موجود ہے اور ایک پہ اہل بیت اطہار موجود ہے۔ اگر تنہا کوئی کتاب اللہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے تو صراط مستقیم کو نہیں وہ پائے گا، اور اگر کوئی اہل بیت کا دعویٰ کرے اور کیا نام کتاب اللہ کو نہ مانے تو وہ بھی صراط مستقیم کو نہیں پائے گا۔ پتا چلا شیعوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ ان کا غلط ہے، اس لیے کہ اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر کتاب اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کتاب اللہ کو بیعت عثمانی کہہ رہے ہیں، کتاب اللہ کو ابو بکر کا لکھایا ہوا کہہ رہے ہیں، کتاب اللہ کو حضرت عمر کی تبعیض کہہ رہے ہیں، کتاب اللہ کو بیعت عثمانی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے حضرات تنہا کوئی اہل بیت کو مانے اور کتاب اللہ کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ معتزلہ ایک آیت کو نہیں مانے مسلمان نہیں ہے، روافظ آیت کو نہیں مانے مسلمان نہیں ہے، کرامیہ آیت کو نہیں مانے مسلمان نہیں ہے۔ معلوم یہ ہو گیا حضرات کہ جو پورے کتاب اللہ کو نہ مانے اور اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہو ہرگز مسلمان نہیں۔ بے شک بے شک۔ اب آئیے میں بتاؤں، اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اہل بیت کو تو مان رہا ہوں، میں کتاب اللہ کو تو مان رہا ہوں مگر اہل بیت کو نہیں مان رہا ہوں، جیسے دیابنا نے اہل بیت کو ماننے کا تصور غلط تصور پیش کیا ہے، اہل بیت کے نہ ماننے کا وہابیہ نے تصور پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے شخصیت پرستی کوئی چیز نہیں ہے، نسبت کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اب تو وہابیہ یہ کہنے لگے ہیں حجر اسود کو برکت کی نیت سے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرات اگر کوئی حجر اسود کو برکت کی نیت سے چھو رہا ہے تو وہ نیت سے چھونا بدعت ہے۔ حجر اسود کو چھونے کی اجازت ان کے ہاں ہے مگر برکت کی
نیت سے نہیں، پتہ چلا جو اسلامی اقدار ہیں اس پہ برکت کی نیت نہیں ہوگی، اہل بیت پر برکت کی نیت نہیں ہوگی۔ حضرات اگر کوئی اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کتاب اللہ کو نہیں مان رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور کوئی کتاب اللہ کے ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اہل بیت کی نسبتوں کا احترام نہیں مان رہا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تصور پیش کر رہا تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، کتاب اللہ کا تصور آپ دیکھیے اور اہل بیت کا تصور دیکھیے، یہ دونوں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، جس کے ساتھ ہے وہی مسلمان ہے۔ یہ تصور آپ کو میں دے کر میں آپ کے مضمون کو اور آگے لینا چاہتا ہوں۔ کتاب اللہ کا تصور آپ کے سامنے پیش ہوا اور اہل بیت کا تصور آپ کے سامنے پیش ہوا، اہل بیت کا احترام آپ کے سامنے۔ حضرات اب جو آدمی وصول اعتقاد میں اختلاف کر رہا ہو، کلیات میں اختلاف کر رہا ہو، اس کے مسلمان ہونے کے سلسلے میں آپ کو سوچنا پڑے گا، اور سوچنا نہیں بلکہ آپ کے پاس دلیل ہے، رحمت عالم کی دلیل موجود ہے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ہماری امت جب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی تو ان میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ ایک فرقہ وہ کون جنتی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے سوال فرمایا، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر ہم چل رہے ہیں ہمارے صحابہ چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں ابوبکر صدیق چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں حضرت عمر چل رہے ہیں، ما انا علیہ و صحابی، جس پر ہم چل رہے ہیں ہمارے صحابہ چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں ابوبکر صدیق چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں حضرت عمر چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں حضرت عثمان چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں حضرت علی چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں حسنین کریمین چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں صحابہ کرام چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں کربلا والے چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں ائمہ دین چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں مشائخ امت چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں امام اعظم چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں اور امام مالک چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں امام شافعی چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں امام احمد بن حنبل چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں غوث سمدانی چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں خواجہ اجمیر چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں خواجہ شہاب الدین سہروردی چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی چل رہے ہیں، جس پر ہم چل رہے ہیں دور آخر کے مجدد و امام احمد رضا چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ حضرات سبحان اللہ۔ تو یہ مانا علیہ صحابی کا تصور آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ آئیے صراط مستقیم میں پوچھنا چاہتا ہوں، صراط مستقیم کے بارے میں حضرات ٹھہریے اور سماعت کیجیے صراط مستقیم کو، اس لیے کہ موقع آپ کو پیغامی تقریروں کا بار بار نہیں ملے گا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ آؤ وہابیہ سے پوچھ لو۔ وہابیہ کہتے ہیں صراط مستقیم اسے کہتے ہیں جس میں نبی کا توسل نہ ہو، صراط مستقیم اسے کہتے ہیں جس میں توسل بالانبیاء والمرسلین نہ ہو، صراط مستقیم اسے کہتے ہیں جس میں نبی کو اختیار نہ ہو۔ وہابیہ کے یہاں صراط مستقیم کا تصور جو موجود ہے وہ نبی کا اختیار نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کے بارے میں جو انہوں نے مذموم تصور پیش کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے وہ صراط مستقیم ان کا صراط مستقیم نہیں ہے، وہ زندیقوں کا راستہ ہے، مگر صدیقین کا راستہ کچھ اور ہے۔ حضرات آؤ دیابنا سے پوچھ لو، دیابنا کہتے ہیں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم اگر ان سے پوچھا جائے تو صراط مستقیم وہ بتائیں گے کہ ندائے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، علم غیب سرکار کو جائز نہیں ہے، علم غیب سرکار کے بارے میں جائز نہیں ہے، ما کان و یکون کا علم جائز نہیں ہے۔ دیابنا نے جو عقیدہ رسالت کے سلسلے میں تصور پیش کیا وہ کتنا ناپاک تصور پیش کیا ہے۔ حضرات اب صراط مستقیم کا تصور آئیے امام احمد رضا سے پوچھیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب تک پوری دنیا نے یہ کہا تھا کہ اسلام کہتے ہیں عقیدہ توحید کو، بعضوں نے کہا تھا اسلام کہتے ہیں عقیدہ عبادت کو۔ میں یہ کہتا ہوں اسلام اگر عقیدہ توحید کا نام ہے تو بہت سے لوگ اپنے کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بعضوں نے کہا اسلام عقیدہ عبادت کا نام ہے، میں کہتا ہوں اگر اسلام عقیدہ عبادت کا نام ہے تو بہت سے لوگ مانسک تپسیا کرنے والے گرجا گھر کے پجاری اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے کہا اسلام عقیدہ
اخلاق کا نام ہے. اخلاقی قطروں کی بنیاد پر اسلام کا تصور میں کہتا ہوں غلط ہے. کمیونزم اور سوشلزم بھی اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. اب آئیے, اسلام نہ تو عقیدے توحید کا نام ہے تنہا, اور اسلام نہ تو عقیدے عبادت کا نام ہے, اور اسلام نہ تو عقیدے اخلاق کا نام ہے. اسلام نام ہے عقیدے رسالت کا, اسلام نام ہے محمد عربی کا, اسلام نام ہے انیس بےکسا کا, اسلام نام ہے چارہ ساز درمندہ کا, اسلام نام ہے محسن انسانیت کا, اسلام نام ہے طٰہٰ و یاسین کا, اسلام نام ہے رحمت للعالمین کا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات, اسلام محمد عربی کا نام ہے, اسلام انیس بےکسا کا نام ہے, اسلام عقید رسالت کا نام ہے. انہوں نے جس کو جو کہا ہم نے اس کو مانا, انہوں نے جو بتایا ہم نے اس کو تسلیم کیا, انہوں نے جو سمجھایا ہم نے اس کو تسلیم کیا, انہوں نے جس کی نبوت بتائی ہم نے اس پر ایمان لائے, انہوں نے جس کی رسالت بتائی ہم اس پر ایمان لائے, انہوں نے جس کو آسمانی کتاب کہا ہم نے اس کو تسلیم کیا, انہوں نے توریت کی گواہی دی ہم نے اس کو مانا, انہوں نے زبور کو بتایا ہم نے اس کو مانا, انہوں نے انجیل کو بتایا ہم نے اس کو مانا, انہوں نے قرآن کو بتایا ہم نے اس کو مانا, انہوں نے حدیث قدسی کو بتایا ہم نے اس کو مانا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہوں نے جس کو حلال کہا ہم نے حلال جانا, انہوں نے جس کو حرام کہا ہم نے حرام جانا, انہوں نے مرنے کے بعد خبر دی ہم نے اس کو جانا, انہوں نے برزخ کی دنیا کو بتایا ہم نے اس کو جانا, انہوں نے پل صراط کی گواہی دی ہم نے اس کو جانا, انہوں نے حوض کوثر کو بتایا ہم نے اس کو جانا, انہوں نے جہنم کے شراروں کو بتایا ہم نے اس کو جانا, انہوں نے جنت کے نظاروں کو بتایا ہم نے اس کو جانا, انہوں نے سدرہ کی گواہی دی ہم نے اس کو جانا, انہوں نے بیت المعمور کو بتایا ہم نے اس کو جانا, انہوں نے رفرف کی دنیا بتائی ہم نے اس کو جانا, انہوں نے عرش معلیٰ کو بتایا ہم نے اس کو جانا, انہوں نے قرب خاص معبود کو بتایا ہم نے جانا, انہوں نے اپنی جنت نگاہ بتائی ہم نے اس کو جانا, انہوں نے قرب خاص معبود بتایا ہم نے اس کو جانا, انہوں نے اپنا شہر آرزو بتایا ہم نے اس کو جانا. انہیں جانا انہیں مانا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات, تو اسلام نام ہے. اسلام نام ہے عقید رسالت کا, اسلام محمد عربی کا نام ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں وصول عقائد میں اختلاف کہاں سے شروع ہوا. مشکات المصابیح شریف کی حدیث, سیدنا ابو سعید خدری اس کے راوی, 535 صفحہ پہ حدیث روایت کی گئی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں قبیلہ بنی تمیم کا ایک انسان ذوالخویسرہ نامی آیا اور اس نے کہا عید یا محمد, اے محمد عربی انصاف کیجیے. فرمایا اے نادان, اگر میں انصاف نہ کروں گا تو میرے بعد کون انصاف کرنے والا ہوگا؟ تو انصاف کی بات کر رہا ہے, انصاف تو میرے اوپر ختم ہی ہے. فاروق اعظم نے جلال مصطفی کو دیکھا, فرمایا رحمت عالم مجھ کو اجازت دے دیجئے اس منافق کے گردن کو اڑا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا سنو اے عمر, تنہا یہی نہیں ہے, اس کے اور لواحقین بھی ہیں. تنہا یہی نہیں ہے, اس کی اور ذریت بھی ہے. تنہا یہی نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی ہیں, اور ایسے عقیدہ کرنے والے ہیں. حضرات, وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا, وہ روزہ بھی کر رہا تھا, وہ مسجد نبوی شریف کا نمازی تھا, مگر اس نے اللہ کے رسول کے انصاف کو چیلنج کر دیا تھا, مصطفیٰ کے عقید رسالت کو چیلنج کر دیا تھا, اور مصطفیٰ کو اس نے خائن بزبان خیش گردانا تھا. اس لیے فاروق اعظم نے اس کو کافر گردانا, اور رحمت عالم نے فرمایا یہ منافقوں کا سردار ہے, اس کی بھی اور ضروریت ہے. معلوم ہوا حضور کے شان میں جو ادنا درجے کی گستاخی کر رہا ہے وہ کافر ہے. ذوالخویسرہ کافر, اس کے متبعین کافر, جو اس کی پیروی کرے وہ بھی کافر. کفر کا معاملہ سماعت کیجیے حضرات. حضرت عبداللہ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا عبداللہ ابن مبارک ایک جگہ موجود تھے. ان کے سامنے ایک آدمی گفتگو کر رہا تھا, بات چلی کدو شریف کی. تو اس آدمی نے حضرت سیدنا امیر المومنین فی الحدیث سیدنا عبداللہ ابن مبارک سے فرمایا لفظ مبارک ہے لیکن کثرت استعمال کی بنیاد پر مبارک کہا جاتا ہے, جیسے لفظ مبرد ہے لیکن کثرت استعمال کی بنیاد پر مبرک کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے گفتگو ہوئی اور یہ کہا کہ کدو شریف کا تذکرہ ہوا. تو آدمی نے کہا اس کو سماعت کیجیے, اور جو انہوں نے کہا اس کو سماعت کیجیے. سیدنا عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کدو شریف سرکار کو بہت زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے لیکن مجھ کو پسند نہیں. ذرا لیکن پہ غور کیجیے, لیکن مجھ کو پسند نہیں. فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے جدد الاسلام وإلا قتلتک, اسلام پھر سے لا ورنہ قتل کر دوں گا, تو مرتد ہو گیا.
سرکار کے پسند پہ اپنے پسند کی بات کر رہا ہے، محبوبیت کے سامنے اپنے پسند کی بات کر رہا ہے، رسول کے سامنے اپنے پسند کی بات کر رہا ہے۔ رسول جس چیز کو پسند کر لیں، اگر کوئی ناپسند کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات سماعت کیجئے، معلوم یہ ہوا ذوالخویسرہ اس کے متبعین ہیں اور اس کی ذریت ہے اس کے لواحقین ہیں۔ ابری شریف صفحہ 217 پر حدیث شریف موجود ہے۔ محدث امام ابو یعلا فرماتے ہیں، یہ محدث کبیر ہیں، اپنے وقت کے محدث اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ایک بہت، انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ روایت میں بتایا گیا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، مدینہ میں ایک بہت عابد زاہد انسان ہے، نوجوان ہے، ذرا عبادت دیکھیے، میں نے آپ کو ایک دعویٰ دیا ہے کہ نماز علامت اسلام ہے، دلیل ایمان نہیں۔ دلیل سنیے، میں نے اپنی تمہید میں دعویٰ دیا نماز علامت اسلام ہے لیکن دلیل ایمان نہیں۔ سماعت کیجیے، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، مدینہ شریف میں ایک بہت عابد زاہد نوجوان ہے، اس کا مذاق سجدہ بہت تڑپتا ہے، ملت کی ہنا بندی کرتا ہے، ذوق بندگی کو قرار نہیں ملتا ہے، سر سجدے میں رکھے رہتا ہے۔ سرکار کی اس کی طرف توجہ نہ ہوئی، یعنی متوجہ نہ ہوئی سرکار۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، پھر متوجہ نہیں ہوئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آ گیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہی وہ نوجوان ہے۔ سماعت کیجئے، یہی نوجوان ہے، روزانہ وضو بنائے رہتا ہے، مسجد میں سر سجدے میں رکھے رہتا ہے اور نماز خوب پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو قریب آنے دو۔ قریب آیا، سرکار نے فرمایا اس کے چہرے میں شیطان کے خارش کے نشان موجود ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ دیکھو، شیطان کے خارش کے نشان موجود ہیں۔ قریب آیا تو سرکار نے فرمایا، اے جوان، کیا تو ابھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے افضل تو ہے؟ تو اس نے کہا، ہے محمد عربی، میں اس کو ضرور سوچ رہا تھا۔ یعنی سرکار کی بات کو جھٹلا نہیں سکا۔ اور کون جھٹلا سکتا ہے کہ سرکار سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے کون سچی بات کہے گا؟ اور من اصدق من الرسول قیلا، اللہ کے رسول سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ سماعت کیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے نوجوان، تمہارے چہرے میں خارش کے نشان موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سب سے اچھا ہے؟ تو ان صحابہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی موجود ہیں۔ کوئی امتی اگر نبی سے اپنے کو افضل مان لے تو مرتد ہو گیا۔ تو قاسم نانوتوی نے، دیابنا نے یہ کہا تحذیر الناس میں کہ امتی بسا اوقات نبی سے آگے ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرات، تو اللہ کے رسول کے سامنے جس نے کہا تھا تو رسول نے فرمایا کہ تو مسلمان نہیں، مرتد ہے۔ اتنے میں وہ جوان گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، سرکار کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے۔ سرکار کو چھوڑ کر بندگی کی جائے تو بندگی کا اعتبار ہی کیا ہے؟ سرکار کو چھوڑ کر حضرت عثمان غنی نے تو طواف نہیں کیا تھا۔ اگر سرکار کو چھوڑ کر کے بندگی کی جائے تو بندگی کا کوئی اعتبار نہیں، سجدہ کیا جائے سجدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کون ہے کہ اس جوان کو جا کر قتل کر دے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میں تشریف لے گئے تو نماز پڑھ رہا تھا، وہ جوان واپس چلے آئے، فرمایا کہ نماز پڑھ رہا ہے، میں قتل نہیں کر سکا۔ سرکار نے فرمایا، کون ہے جو جا کر اس جوان کو قتل کر دے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر اپنی ذوالفقار لے کر، وہ تلوار لے کر وہاں پہنچے تو وہ نماز سر سجدے میں رکھے ہوئے تھا، واپس چلے آئے، فرمایا سجدے میں ہے اس لیے قتل نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا، کون ہے جو اس کو جا کر قتل کر دے؟ حضرت مولا کائنات اپنی ذوالفقار لے کر مسجد میں جا رہے تھے، فرمایا میں قتل کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی تم ضرور قتل کر سکتے ہو مگر جب اس کو پاؤ گے تب۔ علم غیب مصطفیٰ دیکھو، علی تم اس کو پاؤ گے نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت علی گئے تو جوان جا چکا تھا، تو نوجوان جب جا چکا تھا لوٹ کے آیا حضرت علی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی اگر تم قتل کر دیے ہوتے تو آج امت کا فتنہ ختم ہو گیا ہوتا، اس لیے وصول اعتقاد کا اختلاف ختم ہو گیا ہوتا۔ حضرات معلوم ہوا وصول اعتقاد کا اختلاف اللہ کے رسول کے زمانے میں پڑ چکا تھا، جو خوارج بن کر نکلے ہیں، جو روافض بن کر نکلے ہیں، اور جو معتزلہ بن کر نکلے ہیں، جو مرجیہ بن کر نکلے ہیں، جو جبریہ بن کر نکلے ہیں، جو مشبہہ بن کر نکلے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک فرقے ناجیہ کی بنیاد پڑ چکی تھی، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، میری سنت پہ جو چلے گا وہ اہل سنت ہوگا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ فرقے ناجیہ کون ہے؟ جو اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، یہ بات اس وقت تک وصول اعتقاد کی مکمل نہیں ہوگی جب کہ آپ اس پر اعتقاد نہیں کریں گے۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہابیہ کو آپ مسلمان سمجھتے ہو یا کافر؟ سماعت کیجیے، کافر کافر، وہابیہ کافر ہے، خارج اسلام ہے۔ بے شک دیابنا کو آپ مسلمان سمجھتے ہو یا کافر؟ کافر۔ کافر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کا جو انکار کر دے وہ کافر، قرآن کی آیت کا جو انکار کر دے وہ کافر۔ وہابیہ نے جا بجا قرآن پاک میں علم غیب مصطفیٰ میں، علم غیب مصطفیٰ کی شان میں 9 آیتیں مذکور ہیں، جس میں 2 آیتیں نفی کی ہیں اور 7 آیتیں اس بات کی ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ میں 9 آیتیں پورے قرآن میں موجود ہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ 9 آیتیں موجود ہیں، 2 آیتیں جو ہیں وہ نفی کی ہیں اور 7 آیتیں اس بات کی ہیں۔ جیسے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، یہ آیت نفی کی ہے، لیکن اس بات کی آیت وما هو علی الغیب بدنین، اس بات کی آیت علمک ما لم تکن تعلم، اس بات کی آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، یہ اس بات کی آیتیں ہیں۔ حضرات، جب اس بات اور نفی میں تعارض ہو جائے تو اس میں مطابقت یہ دی جاتی ہے، نفی کو کسی چیز پر محمول اور اس بات کو کسی چیز پر محمول کیا جائے تاکہ یہ اعتقاد جازم ہو جائے۔ سماعت کیجیے، جس آیتوں میں انکار کیا گیا، نفی کی گئی، اس میں ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی علم غیب ذاتی کو مانے تو مسلمان نہیں رہ جائے گا، یعنی کوئی سنی بھی علم غیب ذاتی کو مانے تو مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ تو 2 آیتیں انکار کی ہے، علم غیب ذاتی کی نفی کی ہے۔ سرکار کو علم غیب ذاتی نہیں ہے، لیکن 7 آیتیں علم غیب عطائی کی ہیں۔ اب اگر جیسے علم ذاتی کا کوئی انکار کرے، علم غیب ذاتی کی کوئی نفی کرے، اقرار کرے، تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ایسے کوئی علم غیب عطائی کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ تو 7 آیتیں علم غیب عطائی کی ہیں، تو وہابیہ نے 7 آیتوں کا انکار کیا۔ ایک آیت سے معتزلہ کافر ہوئے تھے، ایک آیت سے معتزلہ کافر ہوئے تھے، ایک آیت سے روافض کافر ہوئے تھے، ایک آیت سے شیعہ کافر ہوئے تھے، اور 7 آیتوں سے وہابیہ کافر ہوئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ 7 آیتوں سے وہابیہ کافر ہوئے۔ علم غیب مصطفیٰ پر آپ نے سماعت کیا، 6ویں پارے میں ہے کہ نبی نور ہے، اور 16واں پارے میں ہے نبی بشر ہیں۔ سماعت کیجئے گا، 6ویں پارے میں آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، 6واں پارہ اور 16واں پارہ پڑھتے ہیں۔ حضرات، 6واں پہلے ہے کہ 16واں؟ 6واں، اور 16واں بعد میں ہے، 15واں کے بعد 16واں ہے۔ تو 6ویں پارے میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، 6ویں پارے میں نبی کو نور کہا گیا ہے، اور 16واں پارے میں نبی کو بشر کہا گیا ہے۔ تو اگر نبی کے نورانیت کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے، اور نبی کے بشریت کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ حضرات، تو نبی نور بھی ہیں، تو پہلے 6واں پارے پہ ایمان رکھو۔ مطلب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کے کسی آیت کا کوئی انکار کرے تو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ قرآن کے کسی آیت کا جو انکار کرے مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ تو وہابیہ نے اس سلسلے میں انکار کیا، اور قرآن پاک نے اس بات کیا
اور اس بات علم غیب کا بھی کیا ہے اور نور کا بھی کیا ہے اور بشریت کا بھی کیا ہے حضرات. اب بشریت میں وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. سب سے زیادہ دھوکہ وہابیہ بشریت میں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں موجود ہے کہ ایسا سرکار سے نہیں کہا گیا ہے. اس لیے کہ اگر نبی کو لوگوں کی طرح مان لیا جائے تو نبی جیسے صفات سے متصف ایسے لوگ ہو جائیں گے، اور لوگوں کو اگر نبی کی طرح مان لیا جائے تو جیسے نبی ہے ایسے لوگ کہ نبوت کی بات تکفیر تک پہنچا دے گی. حضرات تو نہ تو نبی لوگوں کی طرح ہیں یا لوگ نبی کی طرح ہیں. تو معاملہ کیا ہے؟ امام احمد رضا تنہا فرماتے ہیں پوری دنیا میں ذرا سماعت کیجیے. محبوب فرما دو ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا بشر ہوں. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا حضرات اگر بشریت خاصہ کو کوئی نہ مانے تو بھی مسلمان، بشریت عامہ کو نہ مانے تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. معلوم ہوا اگر نور کو نہ مانے کوئی مسلمان نہیں اور بشریت کو نہ مانے تو بھی مسلمان نہیں. میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ نبی نور بھی ہیں اور نبی بشر بھی ہیں. وہابیوں نے 7ویں پارے کا مطلق انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں نبی کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں نادانو، اگر تم نے نحو پڑھا ہے، نحو صرف پڑھا ہے، تو نور اور کتاب میں یہ عطف بالحروف موجود ہے، اور عطف بالحروف جو ہوا کرتا ہے وہ مغایرت لفظی چاہتا ہے. لہذا اس میں مغایرت اگر نہیں ہوگی تو نور کو کتاب تم کیسے کہو گے اور کتاب کو نور کیسے کہو گے؟ حضرات نور سے مصطفیٰ مراد ہے اور کتاب سے اللہ کی کتاب مراد ہے. معلوم ہوا کہ سرکار کو نور کہا گیا ہے اور 16واں پارے میں سرکار کو بشر کہا گیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے کسی آیت کا اگر کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اب آئیے تکفیر کے مسئلے میں آپ کا ذہن کام کر رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی کافر کیسے ہوتا ہے. تو اس کا کوئی علاج ہے کہ ان سے بچا جائے؟ اس کا کوئی علاج ہے بھئی؟ اس کا کوئی علاج ہے آپ لوگوں کے پاس کہ کافروں سے کیسے بچا جائے؟ آپ کے پاس نہیں علاج ہے، میرے پاس اگر علاج نہیں ہے تو یہ طبیبان روحانی موجود ہیں، ان سے علاج پوچھ لو. اور اگر یہ ابھی خاموش ہیں تو آؤ طبیب روحانی سید عالم نوری روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لو. سرور کائنات ارشاد فرماتے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں سیکون فی آخری زمان دجالون کذابون. آخری زمانے میں دجال کذاب ہوں گے اور کیا کریں گے؟ یاتونکم من حدیثیں گڑھ کر کے لائیں گے بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. فضلوا واضلوا، تو گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے. فلا يضلونکم فإياکم وإياہم لا يضلونکم ولا يفتنونکم. تو دور رہو ان سے اور دور رکھو ان کو اپنے سے. اور کیجیے گا نسخے کیمیا نبی دریافت فرما رہے ہیں. وہابیوں کا فتنے بڑا چلا، دیا بنا دنیا میں پیدا ہوئے. حضرات سماعت کیجیے، معتزلہ جب پیدا ہوئے تھے تو امام احمد ابن حنبل نے ان سے دور رکھا تھا، حسن بصری نے ان سے دور رکھا تھا. روافض جب پیدا ہوئے تو حضرت زید نے ان سے دور رکھا تھا. بھلوائی جب پیدا ہوئے تو حضرت عثمان غنی نے شہید ہو کر ان سے دور رکھا تھا. اور خوارج جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے اپنے لوگوں کو ان سے دور رکھا تھا. حضرات آپ سماعت کیجیے. اور اسی طریقے سے اکبری جب فتنہ پیدا ہوا تو امام شیخ احمد سرہندی نے دین الہی اکبری فتنے سے دور رکھا تھا. اور جب وہابیہ پیدا ہوئے تو امام احمد رضا نے سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 2309